बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको फॉर वॉच के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि उसकी इश्तिहारबाजी की जाए, उसको बताया जाए कि वो दवा कैसी है, वो चीज़ें कैसी हैं, वो प्रोडक्ट कैसी है। लेकिन जहाँ तक दवा का ताल्लुक़ है, हम ये देखते हैं कि उसकी इश्तिहार, उसकी पब्लिसिटी, उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जाता। क्यों? इसके अलावा अब सवाल ये उठता है कि अगर नहीं किया जाता तो फिर किस तरीके से उस दवा को आप बढ़ावा देंगे, बताएंगे। अब इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो पब्लिक का इंटरेस्ट क्या है, लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या सुनना चाह रहे हैं मार्केटिंग के सिलसिले में। जैसा हमारा आज का टॉपिक है मार्केटिंग ऑफ द ड्रग्स। लोग जो चाहते हैं मार्केटिंग के हिसाब से, उसमें 3-4 चीज़ें बहुत अहम हैं। दवा का दस्तयाबी, सस्ती मिलना दवा, और मियारी दवा मिलना। अगर ये 3 चीज़ें पूरी हो जाती हैं मार्केटिंग से, तो इसका मतलब ये है कि हमारी मार्केटिंग सही हो गई। चाहे वो मार्केटिंग मेडिकल रैप करे, चाहे वो मार्केटिंग इंडस्ट्री में हो, चाहे वो मार्केटिंग हस्पताल में हो। इन्हीं सब मौज़ूआत, इन्हीं सब बातों को, इन्हीं सब उलझनों को हम लेकर आए हैं और सवालात हम पूछेंगे अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से। जैसे मेरे सीधे हाथ पे अय्यूब अहमद साहब बैठे हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कंट्री मैनेजर हैं एबॉट के अंदर न्यूट्रिशंस में, और आपका एक बहुत वसी एक्सपीरियंस है ख़ास तौर से मार्केटिंग में। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मेरे दूसरे हाथ पे मकसूद अहमद साहब बैठे हुए हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ज़ियाउद्दीन कॉलेज ऑफ फार्मेसी में, और तदरीस का काम बहुत अरसे से कर रहे हैं, और ये बच्चों को पढ़ाते हैं कि किस तरीके से मार्केटिंग की जाती है, मार्केटिंग करनी चाहिए। तो मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, और उम्मीद करूँगा कि जो सवालात हमारे जहनों में हैं, आवाम के जहनों में हैं, उनका आप कोशिश करेंगे कि जवाब दे सकें। तो शुक्रिया आपका। मैं प्रोग्राम शुरू करता हूँ आपसे कि ये बताइए आप कि एक मार्केटिंग आम चीज़ों की होती है और एक मार्केटिंग अद्वियात की होती है। आप किस तरह से इसको फ़र्क लेना चाहेंगे इसके अंदर? डॉक्टर ज़फ़र, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। और अभी जिस तरह आपने बहुत अच्छी और अहम बात की कि बेसिकली किसी भी दवा की मार्केटिंग के लिए वो 3 चीज़ें ही ज़रूरी हैं। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इस सिलसिले में अगर बताऊं, दवा की मार्केटिंग और आम प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग में जी एक वाज़े फ़र्क है। जी वो वाज़े फ़र्क जिस तरह आपने बताया कि हम क्योंकि दवा की तशहीर नहीं कर सकते हैं या हम एडवर्टाइज़ नहीं कर सकते हैं उसको मास मीडिया में, जी तो इस वजह से कौन से वो दूसरे पहलू हैं जिनकी बुनियाद पे हम उस दवा को अपने कस्टमर्स तक ले जा सकते हैं। जी जी तो इस सिलसिले में जो दवाओं की मार्केटिंग में जो कि मुनफरिद हैसियत हैगी, वो ये है कि हम इसको मेडिको मार्केटिंग कहते हैं। जी जी इसका मतलब मेडिको मार्केटिंग से मुराद क्या है? वो बहुत सिंपल है। वो ये है कि हम अपनी दवा को अपने एंड कंज्यूमर तक क्योंकि ले जा नहीं सकते हैं, तो हम इस तरह की मार्केटिंग अप्रोच या फ़िलासफ़ी बनाते हैं जिसके ज़रिए हम डॉक्टर्स को अपनी प्रोडक्ट्स के फ़वाइद और साथ ही साथ उनके नुकसानात दोनों बता दिए जाए। तो ये वो एक तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए हम डिफ़रेंशिएट करते हैं या कंपेयर करते हैं एक आम प्रोडक्ट की मार्केटिंग को और दवाओं की मार्केटिंग को। इस सिलसिले में 2 पहलू बहुत अहम हैं। अगर आप मार्केटिंग को एज अ प्रोफेशन देखें, तो मार्केटिंग का जो प्रोफेशन है वो उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है कस्टमर तक या कंज्यूमर तक जो कि 5 P's के थ्रू बनता है। वो 5 P क्या हैं? प्रोडक्ट, प्लेसमेंट, पैकेजिंग, प्राइस और प्रमोशन। अब जिस तरह आपने कहा कि
دوا کا صحیح ہونا، اس کا صحیح طور پہ اس کا کام کرنا، اس کی صحیح اویلیبلٹی ہونا اور اس کی ایک صحیح پرائس ہونا، یہی وہ 5 جو 5P کا عمل ہے، وہ اس کسی بھی دوا یا کسی بھی پروڈکٹ کے لیے اس کی اپلیکیشن کو ہی مارکیٹنگ کہا جاتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی اگزامپل اس طرح سے لے لیجئے کہ اگر ہم کسی بھی پروڈکٹ کی پروموشن یا تشہیر کو اس کے کنزیومر تک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں جس طرح سے آپ کو علم ہے 2 یا 3 میڈیمز استعمال ہوتے ہیں، جس طرح ٹیلی ویژن کا میڈیم ہے، یا اگر آپ اخبارات میں یا میگزینز میں اشتہارات دیتے ہیں تو وہ ایک میڈیم ہے جو پریس ایڈورٹائزنگ کے تھرو ہوتا ہے۔ یہ پروموشن کا وہ طریقہ کار ہے جو اپنے میسج کو اس کنزیومر تک لے جانا ہے، لیکن کیوں کہ ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے، خاص طور پہ دواؤں کی مارکیٹنگ میں، کہ ہمارا اینڈ کنزیومر تک جانا کیونکہ ممکن نہیں ہے، تو اس لیے ہم اپنے ریپس کے ذریعے، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ نقصانات کے ساتھ ساتھ پر اثر دوا ہونے کے ساتھ ساتھ نقصانات کو بھی بتانا، ڈاکٹرز تک لے جانا بہت ضروری ہے، تو وہ ہم اپنے ریپس کے ذریعے یہ کمیونیکیشن کا برج پورا کرتے ہیں۔ بہت اچھا آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کس طریقے سے آپ موڈ لے جاتے ہیں اور چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ تعلیم مارکیٹنگ کی دی جاتی ہے، فارمیسی میں دی جاتی ہے، 5 سال کا کورس ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، اور آپ 5th ایئر میں پورے سال پڑھاتے ہیں اور فارمیسسٹ کو تربیت دیتے ہیں کہ کس طریقے سے مارکیٹنگ کی ٹرکس ہوتی ہیں اور مارکیٹنگ کی جاتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نظام تعلیم جو اب پڑھایا جا رہا ہے، کلینکل فارمیسی، ہاسپٹل فارمیسی اور مارکیٹنگ کے ساتھ، یہ کافی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو اور موڈیفائی کیا جائے؟ اس میں ڈاکٹر صاحب شکریہ، سب سے پہلے تو آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ اس کے بعد میں کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے جو آپ کو پتا ہے کہ بی فارم جو ہے 4 ایئرس لیول کا تھا، ٹھیک ہے، اب اس میں موڈیفائڈ کیا گیا ہے 5 ایئر لیولس کا کر دیا گیا، فارم ڈی جو اب ڈگری کہلاتی ہے۔ اس میں جو انکلوڈ کیا گیا ہے بیسیکلی اب تو کلینکل کے سبجیکٹس میں اور ایڈ کر دیے گئے ہیں، اور لاسٹ ایئر میں جو ہے مارکیٹنگ کے جو مینجمنٹ کے سبجیکٹس ہیں وہ بھی بہت ایڈ کر دیے گئے ہیں۔ یہ اس لیے ایڈ کیا گیا، ضرورت کیوں پیش آئی ہے ان چیزوں کی کہ مارکیٹ جو ہے فارماسیوٹیکل مارکیٹ بہت کمپیٹیٹیو مارکیٹ ہے، اس میں آپ کو فیس کرنا ہوتا ہے، ڈاکٹرس کو بھی فیس کرنا ہوتا ہے اور دوسرے چیلنجز کو بھی فیس کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ کیا فارمیسسٹ ایک اچھا مارکیٹنگ مینیجر بن سکتا ہے؟ بالکل، فارماسسٹ بہتر اچھا فارماسسٹ بن سکتا ہے یا مارکیٹر بن سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو بیسک ہم کوالیفیکیشن دے رہے ہیں اس کو، یہ بیسک اسکلس دے رہے ہیں، پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ انڈسٹری بیس دے رہے ہیں ہم، کیونکہ انڈسٹری میں آپ کیا ایگری کریں گے اس بات سے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح، فارمیسسٹ ایک بیس بن رہی ہے اس کی، اور وہ مارکیٹ میں یا انڈسٹری میں جا کے وہ گائیڈ لائنس کو فالو کر سکتا ہے؟ میں ذرا سا سیلفش ہو کے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اصل میں میں خود بھی کیونکہ فارماسسٹ ہی ہوں، اور میں اس پوزیشن میں پہنچنے کے لیے جو طویل 23 سال کا عرصہ گزرا ہے، اس میں میرا ایکسپیرینس مجھے 2 چیزیں سکھاتا ہے۔ ان کمپنیز کے لیے جن کمپنیز کو فیوچر میں سکسیسز لانی ہیں، سب سے اہم اور کلیدی کردار ہوگا کسی بھی کمپنی کی سکسیس کا میڈیکل ریپ کی نالج کا۔ جی بالکل، اس نالج کے لیے اس ریپ کا فارماسسٹ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہو گیا ہے کیونکہ ان 5 سالوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہم اس کی ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ پہ ٹائم، پیسہ اور اس کی نالج کا بیس کسٹمرز کے لیے اور پروڈکٹس کے لیے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے اس کا کردار انتہائی اہم ہو جاتا ہے۔ اور جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ کیونکہ یہ ریپ جو ہے وہ ایک برج کا کام کر رہا ہے، انڈسٹری کی انفارمیشن جو ہے وہ اپنے کسٹمرز تک لے کے جا رہا ہے، اور تو اس لیے اس کا نالجبل ہونا بہت اہم ہے۔ اور جیسے آپ نے بہت صحیح کہا کہ کیونکہ اس کی بیسک فارمیسی کی تعلیم اس کو تمام وہ اہم فارماسیوٹیکل کے پہلوؤں کو، فارماکالوجی ہو، فارماسیوٹکس ہو، فارماکوگنوسی ہو، فارماسیوٹیکل کیمسٹری ہے، ان تمام چیزوں پہ وہ تیاری کرنے پہ مددگار ہوتی ہے، جو کہ اس کو ایک اچھا نالجبل ریپریزنٹیٹیو بناتا ہے۔ تو آپ مجھ سے بالکل ایگری کر رہے ہیں کہ فارماسسٹ کا میڈیکل ریپ ہونا زیادہ اہم ہے؟ میں اپنے تجربے میں اور اپنی پریزنٹ سچویشن جو آپ کا ایکسپیرینس ہے اور جس طریقے سے آپ نے مارکیٹ میں اپنا ایک نام پیدا کیا اور جس طرح سے آپ ابھی بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، تو دس از کہ یہ اس سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ جو بیسک نالج ہے فارمیسسٹ کی دوا کے متعلق وہ زیادہ بہتر رہے گی اگر وہ بات کرتا ہے ڈاکٹر سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے
کہ میں نے بھی اپنا کریئر ایک ریپرزینٹیو کی حیثیت سے سٹارٹ کیا جی. اور آج جو کچھ بھی پوزیشن مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے جی. اس میں وہ انیشیل گراؤنڈ ورک کا اور محنت کا اور جو نالج کا سپریڈ ہونے کا اور جو ایکسپیرینس حاصل کرنے کا وہ ریپ کے ذریعے حاصل ہوا ہے، وہ کسی اور آپ کچھ ایڈ کریں گے اس پوائنٹ پہ؟ بالکل، میں بالکل ایڈ کروں گا اس میں، کیونکہ آپ پڑھا رہے ہیں بالکل، اور آپ بنا رہے ہیں اس قوم کے فارماسسٹ کو، اور کیسے بنا رہے ہیں کہ ان کی نالج ہونی چاہیے. آلریڈی ڈاکٹر صاحب میں بھی اصل میں انڈسٹری سے ہی ہو کے آیا ہوں، تو اس میں نے جو فیل کیا ہے کہ بھائی بیسک جو آپ کی اسکلس ہوتی ہیں، کیونکہ ہم ڈاکٹرس کو اپنی پروڈکٹ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ڈاکٹرس ظاہر سی باتیں ساری نالج اس کو بھی ہوتی ہے، تو اس کے مقابلے میں ہمیں کمپیٹ کرنا ہوتا ہے اس سے، تاکہ اگر وہ بہتر انفارمیشن دے گا ان ٹرمس آف ڈیزیز نالج، ان ٹرمس آف آپ کی کلینکل نالج، ان ٹرمس آف فارماکولوجی، اس کی اگر اسٹرانگ ہوگی تو بہترلی اسے جو انفارمیشن دے سکے. دیکھیے وہ بات آپ کی وجہ صحیح ہے کہ اسٹرانگ ہونی چاہیے، لیکن اب کچھ یونیورسٹیز میں تعلیم جس طرح دی جا رہی ہے فارماسسٹ کو، وہ بدلتی ویریٹ کرتی رہتی ہے. مانتے ہیں آپ اس بات کو؟ لیکن جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ فارمیسسٹ کی کلینکل فارمیسی اور ہاسپٹل فارمیسی کی ٹریننگ اتنی دی جا رہی ہے کہ وہ ایک اچھا پروڈکٹ مارکیٹ میں آ رہا ہے. تو یہ باتیں اس اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم کیا پرووائڈ کر سکتے ہیں انفارمیشن اتنی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اسٹوڈنٹس جو نکل رہے ہیں وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ بالکل. مارکیٹ میں آپ کو جیسے پتہ ہے کہ بہت سارے آپ کو کمپٹیشن ہے جو اسٹینڈرڈس ریکوائرڈ ہوتا ہے انڈسٹری کو، لائک کوئی بھی ملٹی نیشنل کمپنی یا نیشنل کمپنی جو اسٹینڈرڈ ریکوائر ہوتا ہے، ہم وہ بیسک ساری چیزیں ہم پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ پھر وہ جا کے انڈسٹری میں اپنے آپ کو جو اس کی ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں، فارماسیوٹیکل کی انڈسٹری یا ملٹی نیشنل کمپنی ہو نیشنل کمپنی ہو، وہ اپنے حساب سے جتنے حساب سے وہ پروڈکٹیوٹی لینا چاہتے ہیں اس حساب سے وہ ٹریننگ کر دیتے ہیں، ان پہ پیسہ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک بیسک جو ان کی ایجوکیشن ہے، جو بیسک اسکلز ریکوائرڈ ہیں، وہ ہم فارم ڈی میں لیول پہ انہیں پرووائڈ کر دیتے ہیں. پھر ہر کمپنی اپنے حساب سے اپنے ایک لیول کے حساب سے اسے ٹرین کرتی ہے، ان پہ انویسٹ کرتی ہے، کیونکہ انہیں ان سے پروڈکٹیوٹی لینی ہوتی ہے، ان سے گروتھ لینی ہوتی ہے، تو پھر وہ اس حساب سے اپنے آپ کو ڈیولپ. اچھا یہ بتائیے کہ میں آپ سے جی ایک بات جو ڈاکٹر مقصود نے کہی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا جو سیکٹر ہے تمام دوسری انڈسٹریز کے سیکٹر میں اگر آپ اسے کمپیئر کریں تو یہ بہت میتھوڈیکل اور آرگنائز سیکٹر ہے. اس کی بھی 2 یا 3 بڑی وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ کیونکہ ہم ایز این انڈسٹری ایک ایسی پروڈکٹ اپنے کسٹمر تک لے کے جا رہے ہیں جس سے اس کی ڈیزیز مینجمنٹ کا تعلق ہے اور یقیناً اس دوا کو صحیح طریقے سے لے جانا اور ایتھیکل پریکٹسز کو آبزرو کرتے ہوئے لے جانا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، نہ صرف اس مریض کے لیے جس تک وہ دوا پہنچے گی بلکہ اس ڈاکٹر کے لیے بھی جس کو اس دوا کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کی جائے. تو بنیادی اصول جو ہے مارکیٹنگ کے وہ آپ کس طرح سے بتائیں گے کہ جو بنیادی اصول مارکیٹنگ کے اور جس میں کامیابی ہے آپ کیا؟ دیکھیے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو مارکیٹنگ کا شعبہ ہے اس کا جو بنیادی اصول ہے وہ ان 5 P's کے گرد گھومتا ہے جس پہ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کی تھی. ان 5 P's میں پروموشن کا جو عمل ہے جس کے ذریعے ہم جو آپ جسے تشہیر کہتے ہیں یا جسے ہم سب جو ہے وہ پروڈکٹ کی نالج بیس کو کمیونیکیٹ کرنا کہتے ہیں، اس میں جو سب سے اہم عمل ہے وہ پرسنل سیلنگ کا آتا ہے. پرسنل سیلنگ سے کیا مراد ہے؟ پرسنل سیلنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، میں ریپرزینٹیو ہوں اور میں آپ سے فیس ٹو فیس آپ کے کلینک میں یا آپ کی پریکٹس کی جگہ پہ جا کے اپنی پروڈکٹ کے بارے میں فوائد اور نقصانات دونوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں. اس ساری صورتحال میں جو چیز بہت اہم ہو جاتی ہے وہ ان 5 P's میں سے فارماسیوٹیکل مارکیٹنگ میں جو سب سے اہم عمل ہے وہ دوبارہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ وہ یہی ہے کہ آپ کا ریپ کتنا نالجبل ہے، اس کے پاس کتنی بنیادی نالج ہے اور کتنی اس کے پاس اس پروڈکٹ. تو ساری بات جو ہے وہ نالج پہ آتی ہے. ساری بات نالج پہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر ایوب صاحب کس طریقے سے ایکسپلین کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، لیکن اس کا خلاصہ یہی ہے کہ نالج. اب اگر نالج کی بات کی جائے، تعلیم کی بات کی جائے، تو میرے خیال سے فارماسسٹ کی جو نالج دواؤں کے متعلق ہے وہ بہت کچھ ہوتی ہے، کیونکہ اسے کہتے ہیں کسٹوڈین آف ڈرگس، دوا کا رکھوالا.
لیکن دیکھا یہ گیا ہے ہمارے معاشرے میں، اور سب جانتے ہیں کہ زیادہ تر ڈاکٹرز پریفر کرتے ہیں میڈیکل ریپرزینٹیٹیو یا مارکیٹنگ میں آنے کے لیے، جبکہ فارماسسٹ کیپیبل ہے، فارماسسٹ کر سکتا ہے نالج وائز بھی اور ڈگری وائز بھی۔ یہ ایک بہت چپتا ہوا سوال ہے، میں ایوب صاحب سے پوچھوں گا۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔